बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मार्च है और दिन है जुमे का। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने तबले जंग बजा दिया है, बड़े ऐलानात किए हैं, उस पर बात करेंगे। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब ने पहली जो तकरीर की KP के असम्बली के अंदर, वो भी हैरान कुन थी, लेकिन आज जो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो बहुत ही हैरान कुन थी। सच्ची बात यह है कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह के इनकलाबी इक़दामात करेंगे। और उनकी आज की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने जो 24-25 मिनट की है, जिसमें बैरिस्टर सैफ साहब उनके साथ बैठे हैं और मुज़म्मिल असलम साहब, जिनको खुसूसी तौर पे इमरान खान साहब ने ज़िम्मेदारी दी है कि वो KPK में जाएं और चीज़ों को देखें, तो और एक साथ मलिक लियाकत साहब बैठे थे। तो मैं हैरान हुआ वो बातें सुन के। ऐसा लगा कि ये बातें तो हम फिल्मों में देखा करते हैं, ड्रामों में देखा करते हैं कि इस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम लोग इस बात पर आप एक तरह से आप कहें कि ईमान ले आए हैं कि पाकिस्तान में करप्शन और लूट मार के बगैर सिस्टम नहीं चल सकता, पाकिस्तान में रिश्वत के खिलाफ बात नहीं हो सकती, पाकिस्तान में हकूक़ की बात नहीं हो सकती, पाकिस्तान में क्वालिटी की बात नहीं हो सकती, पाकिस्तान में एक नंबर काम की बात नहीं हो सकती। इस बात पे हमारा यकीन हो गया है कि पाकिस्तान में अब ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती और ये मुल्क इसी तरह से चलेगा 2 नंबरी के साथ। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की एक एक बात बहुत अहम थी, बहुत अहम उन्होंने ऐलानात किए। और ये मैं आपको बता दूं शुरू में कि अली अमीन गंडापुर ने तबले जंग जो बजाया है और बड़े ऐलानात किए हैं, उसके बाद मुझे शहबाज सरकार के लिए बहुत मुश्किलात नजर आती हैं। देखें, एक तरफ अली अमीन गंडापुर क्या कर रहे हैं और मरीम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला बनने के बाद सबसे बड़ा जो ऐलान किया वो क्या कि 1 रमज़ान से हेल्थ कार्ड शुरू, लंगर खाने शुरू, पनाहगाहें शुरू। आम आदमी की बात, गरीब आदमी की बात, KPK के लोगों की बात। कोई कहीं ये नहीं किया कि हेल्थ कार्ड हमारे MNA MPs को या हमारे उम्मीदवारों को मिलेंगे, फिर आप लाइनों में लगेंगे, आपकी तजलील होगी, तज़हीक होगी और वो आप पे एहसान करके आपको देंगे। जैसे मरियम औरंगज़ेब ने कहा था 2000 रुपए इस तरह से तजलील करके। और अभी आटे के वो दे रहे हैं 3-3.5 हज़ार का सामान दे रहे हैं तजलील के साथ, तस्वीरें बनवा के और ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगवा के। तो ये बड़ी एक घटिया और सतही हरकतें हैं जो पंजाब के अंदर हो रही हैं। दूसरी तरफ अच्छा, अली अमीन गंडापुर क्या कर रहा है, अवाम की बात कर रहा है, हेल्थ कार्ड, लंगर खाने, फलां 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 फलां। ये इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया है, शहबाज शरीफ ने आके हसन नवाज और हुसैन नवाज के जो दायमी वारंट गिरफ्तारी थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं, इश्तिहारी हैं, फरारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उनके बाप ने यहाँ से पैसा लूटा और उनके नाम पे जायदादें बनाई। जब हिसाब मांगा जा रहा था, सवाल किया जा रहा था, रसीदें मांगी जा रही थी, तो नवाज शरीफ ने 2 लोगों पर सारा मलबा डाला। एक, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद मरहूम मियाँ शरीफ, उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने अपने पोतों को भिजवाया, मेरा दरमियान में कोई चक्कर नहीं है। वालिद मरहूम इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बेटे मेरे बाहर हैं, तो इसलिए मेरे पास कोई डिफेंस नहीं है। मेरे बेटे जाने और मेरे वालिद जाने, पूछ सकते हैं तो जाके मेरे वालिद से पूछें, या लेके आ सकते हैं तो मेरे बेटों को ले आए, वो बताएंगे। तो अब जब डील हो गई है और ये देखें 18 माह में इन्होंने अपनी करप्शन, लूट मार को खत्म करवाया, केसेस माफ करवाए, सब कुछ करवाया और मजीद लूटा। अब जब 18 माह बाद इन्होंने हुकूमत संभाली है, वहां से जो बाकी बच गया था वहां पे शुरू कर रहे हैं काम कि हसन नवाज और हुसैन नवाज को जनाब उनको आप पाकिस्तान लाने, क्योंकि जाहिर है अब 2 हुकूमतें अपने पास हैं और अपने बाएतमाद लोगों के जरिए आप मार धाड़ करते हैं, अपने बहन भाइयों के जरिए, अपनी फैमिली के लोगों के जरिए। बाकी तो किसी का एतबार नहीं है। अगर शायद अब्बासी छोड़ गए हैं, चौधरी निसार छोड़ गए हैं और जावेद अब्बासी छोड़ गए हैं, इस तरह के लोग छोड़ गए हैं, और इससे पहले जावेद हाशमी साहब और इस तरह के लोग, अगर इतने करीबी लोग छोड़ के जा सकते हैं तो कल को कोई इनमें से भी छोड़ के जा सकता है। जो आप सिस्टम कैसा है, लिहाजा अपनी फैमिली के लोग होने चाहिए। कोई किधर दुकान खोल के बैठा हो, कहीं दरबार लगाकर बैठा हो, कई मामला कोई तय कर रहा हो, कोई कई मामला तय कर रहा हो, कोई एडवांस पकड़ रहा हो, कोई सौदे कर रहा हो, कोई चीज़ें बेच रहा हो। अब जाहिर है बड़ा एक धंधा है, तो बड़े धंधे में ज़्यादा लोग चाहिए, तो हसन नवाज, हुसैन नवाज की अब जरूरत पड़ गई है, उनको पाकिस्तान लाया जा रहा है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने के बाद पहला जो उनका इक़दाम है वो ये है कि आप मेरे भतीजों को पाकिस्तान आना चाहिए, ताकि वो भी आके और जो है ना वो बहती गंगा में हाथ धो सकें। और अवाम का कोई इनको फिक्र नहीं है, अवाम की कोई बात नहीं है। पंजाब में भी ड्रामे चल रहे हैं। मैंने कल ये ट्वीट भी किया था कि पंजाब हुकूमत ऐसे चल रही है जैसे 3-4 सहेलियों ने टिकटॉक चैनल खोल लिया, टिकटॉक की वीडियोज़ बन रही हैं। ये हालात हैं। 13 करोड़ के सूबे के ऊपर मरियम नवाज साहब को बिठा दिया गया है, जिनका फोकस टिकटॉक के ऊपर है। और फिर मरियम नवाज साहब ने जो
ایک حرکت فرمائی ہے، وہ جو ایک اسکول کے اندر گئی ہیں بچیوں والے میں، اس پہ وہ پوری ویڈیو چلائی ہے، جو ویڈیو سامنے آئی ہے اسد اللہ خان صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پہ، وہ ضرور آپ دیکھیں، اور اس میں انہوں نے جو امپورٹنٹ باتیں کی وہ آپ سنیں، اور وہ بات بالکل درست ہے۔ دیکھیں گھریلو خواتین، ایسی خواتین جو، یا چلیں جو ٹیچرز بھی ہیں، خواتین ٹیچرز، وہ جو اسد اللہ خان صاحب نے بات کی ہے، درست بات کی ہے کہ خواتین جو بچیوں کے اسکول ہوتے ہیں اس میں تو بچیوں کے والدین کو جانے کی اجازت نہیں ہے، بچیوں کے بھائیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، میل سٹاف ادھر نہیں ہوتا۔ آپ 40-50 لوگوں کی فوج ظفر موج لے کر صرف اپنے ڈرامے کے لیے، اداکاری کے لیے، فنکاری کے لیے آپ وہاں گھس گئی ہیں، ساری فوج لے کے مردوں کی، اور وہاں مردوں کی آپ فوج لے کے گئی ہیں اور وہاں پہ ویڈیوز بن رہی ہیں۔ کتنی ایسی خواتین ٹیچرز ہوں گی جن کی کبھی کسی نے تصویر نہیں دیکھی ہوگی، وہ اپنے گھر سے نکلتی ہوں گی پردہ کر کے اور وہ اسکول تک جاتی ہوں گی، ان کا کبھی کوئی ان کی تصویر نہیں ہے، وہاں پہ ٹیچرز کی تصویریں بن رہی ہیں، ٹیچرز کی ویڈیوز بن رہی ہیں، ان کی ویڈیوز آپ جاری کر رہی ہیں۔ ایک طرف آپ ڈرامہ کر رہی ہیں، اس دن ایک وہ ادھر آپ گئی ہیں، اس میں وہ کون سا تھا، یہ جو سیف سٹی والا وہاں پہ آفس تھا، جو ہیڈ آفس تھا، وہاں پہ آپ ایک لڑکی کے سر پہ دوپٹہ کر رہی ہیں۔ دوسری طرف حالت یہ ہے کہ آپ وہاں پہ بھی، اب ان میں سے بھی کئی ایسی ہوں گی اس سیف سٹی میں خواتین ایسی ہوں گی جو ٹھیک ہے شاید وہ اس طرح سے پردہ نہ کرتی ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو ان کو شوق ہے ٹی وی پہ آنے کا، میڈیا پہ آنے کا، اپنی تصویریں سامنے لانے کا، اپنی ویڈیو سامنے لانے کا۔ ہم نے ایسی خواتین کی اکثریت ہم نے دیکھی ہے جن کے اگر فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہیں تو وہاں ان کی تصویر نہیں لگی ہوئی ہوتی، اور کئی پرومیننٹ خواتین وہ اس طرح کی چیزیں نہیں لگاتی، تو آپ ان کی بھی تصویریں اور ویڈیوز جاری کر رہی ہیں، دکھا رہی ہیں پوری دنیا کو صرف اپنے ڈرامے کے لیے۔ اور پھر وہاں پہ یہ بھی اطلاع آئی تھی، ظاہر ہے اس وقت خوف ہے پنجاب میں، کوئی یہ بیان نہیں دے رہا، یہ بھی پتا چلا کہ وہ جو سیف سٹی میں وہاں خواتین کو مجبور کیا گیا، کچھ خواتین کو وہ جانا نہیں چاہتی تھیں، ان کو مجبور کیا گیا کہ لائن میں کھڑے ہو کے میڈم چیف منسٹر کا آپ نے استقبال کرنا ہے، تالیاں بجا کے، سبحان اللہ کیا کہنے، مطلب یہ آپ مطلب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں آپ۔ دیکھیں علی امین گنڈاپور فارم 45 کو وزیر اعلیٰ ہے نا، اس کی گفتگو سنیں، 20 22 23 منٹ میں اڑا کے رکھ دیا اس نے سارا کچھ، ایسے ایسے اعلانات کیے ہیں، اور آپ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں، آپ وہاں پہ ویڈیوز جس طرح کی، اور وہ ویڈیو اس کے اگر وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے، وہ جو ویڈیو اپنے اس میں ویڈیو میں اسد اللہ خان صاحب نے لگائی ہے جس میں وہ پھر وہ ٹیچر نے صحیح بات کی تو بعد میں اس کو ڈانٹ دیا، اس کے اوپر برہم ہو گئی، اور ڈرامے اور بڑی شودھی حرکتیں۔ یہ آدھا پاکستان ہے پنجاب حضور، 13 کروڑ کا صوبہ ہے پنجاب، آدھا پاکستان ہے، اور آدھے پاکستان پہ آپ نے اس کو لگا دیا جو کونسلر بھی کبھی نہیں رہی، جو اپنی سیٹ ہار گئی ہے مہر شرافت، اس کو آپ نے لگا دیا، اور اس سے یہ سارے ٹک ٹاک اور ڈرامے اور اداکاریاں اور فنکاریاں اور یہ چیزیں جاری ہیں۔ ویسے صحیح چچا کے ٹکر کی بھتیجی ہے، چچا کیا کرتے تھے ڈرامے، جو بھتیجی جو ڈرامے کر رہی ہے اور جس طرح کے ٹک ٹاک بن رہے ہیں اور چیزیں بن رہی ہیں، اور بھائی ان کو اللہ کا واسطہ ہے، ان کو 10 15 20 ارب روپے کا فنڈ دے کر ان کو کوئی اچھا سا ٹک ٹاک چینل کھول دیتے، کوئی اچھا سا یوٹیوب چینل کھول دیتے، یار پورا صوبہ دینا ضروری تھا۔ اگر ان کو شوق ہے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کا تو وہ تو 15 20 ارب روپے میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو سکتا تھا، پوری دنیا وہ گھوم سکتی تھی ٹک ٹاک بنانے کے لیے 20 ارب میں، کہ ان کو ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے لیے پورا صوبہ جو ہے وہ تھما دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے کس طرف ہم پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا اس میں کیا بھلا ہے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے میں؟ مجھے سمجھا دیں، مجھے قائل کر لیں، میں لوگوں کو قائل کر لوں گا، میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری تھا مریم نواز صاحبہ کو اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو، اور پھر اپنے ارد گرد وزیر وہی رکھی ہیں جو ویڈیوز بنانے والی ہیں، ان کی جو تصویریں بنانے والی ہیں، جو پرس اٹھانے والی ہیں، ان کو انہوں نے کابینہ میں رکھ لیے۔ اب مجھے بتائیں اگر مطلب مریم نواز صاحب اگر کوئی یہ جو ڈیزائنرز ہوتی ہیں، یہ جو برانڈز ہوتے ہیں، جس طرح سے یہ خدیجہ شاہ صاحبہ وغیرہ کا ہے کہ ان کا کوئی یہ ڈیزائنر ہیں اور ان کا بھی شاید کوئی برانڈ ہے، مجھے اس کا نہیں پتا، کوئی معروف برانڈ بتاتے ہیں، یا ماریا بھی ہیں، یہ اس طرح کے، اگر مریم نواز صاحب اس طرح کا کوئی برانڈ کھولیں تو میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو اور عظمت بخاری صاحبہ کو اور ہنا پرویز بٹ کو اس میں نہیں رکھیں گی، مطلب اس کی ٹیم میں نہیں رکھیں گی کہ جس نے کوئی آگے مارکیٹنگ کرنی ہے یا اس نے کام سنبھالنا ہے، اس میں نہیں رکھیں گی ان کو، وہاں پہ وہ کوئی بڑی پروفیشنل اور بڑی لائق خواتین لے کے آئیں گی، لیکن یہاں پہ حکومت میں کیونکہ عوام کے ٹیکس سے پیسہ ہے، اور ایسے جیسے وہ کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عوام کے ٹیکس سے پیسہ اس کے اوپر ان کو لگا دیا، ان کو وزیر اور وہ سارا صوبہ چلائیں گی۔ تو یہ تو حالات ہیں پاکستان کے۔ تو ایک طرف علی امین گنڈاپور عوام کی بات کر رہے ہیں، یہ اپنے ذاتی لوگوں کو، پلس ادھر حسن نواز حسین نواز کو نواز نے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر اس سارے 1.5 سال میں ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کو وہ جو میں عمران ریاض خان صاحب کی پیشی کے اوپر ہو کے آیا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی،
تو میں آج سمیع بن رحیم صاحب کو بتا رہا تھا، آج میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں انہیں بتا رہا تھا سمیع بن رحیم صاحب کو کہ میرا اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ بڑا ایک ذاتی اچھا تعلق ہے، کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی کا ہے، میں بھی جمعیت میں رہا ہوں، اور ویسے بھی ان کے ساتھ بڑا احترام کا تعلق۔ وہ جب بھی ادھر آتے تھے تو اکثر وہ لاہور سے کھانا گھر سے بنوا کے لاتے تھے، تو مہینے میں ایک بار ہم ان کے پاس ضرور جاتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، بڑا اچھا تعلق تھا ان کے پاس، ہم لاہور جاتے تھے۔ تو میں سمیع بن رحیم صاحب کو بتا رہا تھا کہ اتنا ذاتی تعلق ہونے کے باوجود بھی آج تک میری ان کی مسز سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، حالانکہ وہ میری والدہ کی عمر کی ہیں، ٹھیک ہے، میری والدہ کی عمر کی ہیں، لیکن ہر ایک اپنے ایک فیملی کا ماحول ہوتا ہے کہ لیکن جس طرح سے میں نے ان کو عدالتوں میں دیکھا، کتنی ایسی خواتین ہیں، کتنی ایسے مائیں ہیں، کتنی ایسی بہنیں ہیں جو کبھی گھروں سے نہیں نکلی تھیں، جن کو کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا تھا، اور وہ بیچاری جھوٹے کیسز میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور وہ عدالتوں کو انہوں نے دھکے کھائے ہیں، کوئی تو اس کا حساب دے گا، کوئی تو اس کا جواب دے گا، کوئی تو اس کی قیمت چکائے گا۔ یہ چیزیں کیسے چلی جائیں گی ایسے؟ یہ آرام سے اس کے اوپر یہ چیزیں آرام سے دب جائیں گی کہ آپ نے جو ہے وہ ان خواتین کو جن کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں تھا، ان خواتین کو عدالتوں کے دھکے کھانے پڑے، ان کو ذلیل ہونا پڑا عدالتوں کے اندر، ان کو جو ہے وہ لیکن وہ عورتیں مضبوط، ان کی جرت، ان کی بہادری، ان کا صبر جو میں نے دیکھا، چاہے وہ اعجاز چودھری صاحب کی اہلیہ ہوں، چاہے وہ صنم جاوید کی والدہ ہوں، چاہے وہ عالیہ حمزہ ہوں، چاہے وہ عالیہ حمزہ کی والدہ ہوں، آپ دیکھیں تو صحیح انہوں نے کس طرح سے تاریخ جو ہے وہ ایک رقم کر دی ہے۔ اور اب جب یہ لوگ رہا ہوں گے، جب یہ لوگ باہر آئیں گے تو پھر آپ اندازہ کریں گے یہ کس طرح ان کے مضبوط اعصاب مضبوط ہو چکے ہوں گے۔ عمر سرفراز چیمہ صاحب اور جتنے بے گناہ قیدی ہیں ان ساروں کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ اب آ جائیں جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے جو گفتگو کی ہے، جو باتیں کی ہیں، جو اعلانات کیے ہیں، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے دوبارہ یہ بات کی ہے کہ جن کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے ان کو دوبارہ مسلط کر دیا گیا ہے، مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں جو معاشی حالات اور صورتحال تھی وہ دیکھ لیں اور آج کی معاشی صورتحال دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کو KPK کے عوام کے حقوق تو دینے ہی پڑیں گے، اپنے صوبے کا حق ہر صورت میں لیں گے، وہ بڑے کیٹاگوریکل۔ انہوں نے کہا ہے عاجزی اور انکساری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہمارا حق دے دو، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارا منہ بند کروا لے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ جب تک عہدے پر ہوں اپنے صوبے کے عوام کے حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ماہ رمضان میں سحری اور افطاری کے وقت 3 گھنٹے کسی صورت بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ اگر KPK کے کسی گاؤں میں ایسا ہو تو میڈیا ہائی لائٹ کرے، میں ایکشن لوں گا۔ شیڈول کے بغیر لوڈ شیڈنگ ہوئی تو کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، میں عاجزی سے اپنے صوبے کے حقوق مانگ رہا ہوں، لیکن اللہ نے حقوق لینے کے لیے جدوجہد کا بھی کہا ہے، حق اور باطل کی لڑائی میں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا بھی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کہ ہم غریب اور مستحق خاندانوں کو 10,000 کیش دے رہے ہیں، پنجاب میں 3,500 کا سامان دیا جا رہا ہے اور وہ بھی تصاویر بنوا کر تذلیل کی جا رہی ہے۔ ہم کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کریں گے، لوگوں کو باعزت طریقے سے پیسے دیں گے تاکہ ان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ جا کر لے سکیں۔ دیکھیں یہ بالکل درست بات ہے، آپ لوگوں کو پیسے دیں، باعزت طریقے سے ٹرانسفر کریں، وہ جا کے نکلوائیں۔ اب آپ دیکھیں جس طرح سے تذلیل کر کے یہ آٹا دیا جا رہا ہے، یہ سامان دیا جا رہا ہے پنجاب میں، ایک گٹو 3,500 کا سامان اور 10 مرد کھڑے ہو کر ایک عورت کو سامان دے رہے ہیں اور تصویریں بنا رہے ہیں۔ کوئی تھوڑی سی بھی غیرت نہیں ہے آپ میں، کوئی تھوڑی سی بھی آپ کے اندر شرم نہیں ہے کہ آپ کس طرف چل پڑیں؟ مطلب آپ کے کوئی باپ کا پیسہ ہے کہ آپ اپنی جیب سے دے رہے ہیں، آپ کا ذاتی پیسہ ہے کہ آپ اس طرح سے تشہیر کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، ان کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں آ رہا تھا اور ایک جگہ کہیں کوئی کھانا یا کوئی چیز تقسیم ہو رہی تھی تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی، میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اس لمبی لائن کی طرف دیکھوں کہ پتہ نہیں یار کوئی آپ کا خدا نہ خواستہ کوئی جاننے والا کوئی ایسا کھڑا ہو وہاں پہ اور وہ آپ کو دیکھ کے اور وہ بیچارہ بالکل ایک شرمندہ ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو اپنی نظروں میں گرا لے کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ یار وہ کھانا لینے کے لیے وہ جو چیز تقسیم ہو رہی ہے اس کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پہلے تو لوگ غریبی آپ کی وجہ سے ہیں، آپ کی کرپشن اور لوٹ مار کی وجہ سے ہیں۔ آپ نے 18 ماہ میں ملک کو سخت جگہ پہ لے آئے ہیں جہاں پہ لوگ کروڑوں لوگ خطہ غربت سے نیچے چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ 18 ماہ آپ نے حکومت کی، آپ نے کرپشن کی، آپ نے لوٹ مار کی، آپ نے اپنی ذات دیکھی، آپ نے اپنا مفاد دیکھا، آپ نے آپس میں بندر بانٹ کی، آپ تو آپس میں لڑتے رہے PDM والے، اور ابھی بھی آپ آپس میں، ابھی بھی آپ نے سیکھا نہیں ہے، ابھی بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے حسن نواز حسین نواز کو آپ واپس لا رہے ہیں، پلس آپ زرداری صاحب کو ادھر ان کو نواز رہے ہیں، ان کو صدر بنوا رہے ہیں، یہ آپ کا سارا فوکس ہے۔ عوام کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے۔ 18 ماہ کی شہباز شریف کی حکومت میں کوئی ان کا درباری، کوئی ان کا تبلچی، کوئی ان کا خوش آمدی، کوئی ان کا نوکر، کوئی ان کا ملازم صحافی مجھے بتا دے کہ یار یہ ایک کام شہباز شریف نے عوام کے لیے کیا تھا، کوئی ایک کام تو بتا دیں جو انہوں نے عوام کے لیے کیا ہو۔ انہوں نے عوام کے اوپر تو ظلم کیا، انہوں نے تو ہیلتھ کارڈ بند کر دیا، انہوں نے تو تباہی اور بربادی کر دی عوام کی، غربت سے غریب کو غریب تار کر دیا اور لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا، آٹے کی لائنوں میں لگا کے لوگوں کی جانیں انہوں نے لی، وہاں پہ بھگدڑ مچی اور لوگ جانوں سے گئے۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے کہا
کہ ہم KPK کے غریب اور مستحق لوگوں کو پنجاب کی طرح لائنوں میں لگا کر ان کی تصدیق اور تذلیل نہیں کریں گے، خاموشی سے باعزت طریقے سے امداد پہنچائیں گے۔ اور انہوں نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے یہ سارے پروسیس میں، جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ مزمل اسلم صاحب ہیں۔ زبردست ان کی گفتگو ہوتی ہے، کلیئرٹی ہے، پتہ ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ساری چیزیں۔ اور آج وہ ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے، اس کے بعد انہوں نے بتایا ٹویٹ کر کے، مزمل اسلم صاحب نے 8.5 لاکھ خاندانوں کو وہ KPK میں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ KPK کے عوام نے اگر عمران خان میری پارٹی اور مجھے مینڈیٹ دیا ہے تو اسی لیے دیا ہے کہ ان کے حقوق دلوا سکیں۔ اگر KPK کے عوام کو ان کے حقوق نہ دلوا سکوں، ان کا حق چھین کر نہ لا سکوں، تو مجھے اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ کوئی کسی بھول میں نہ رہے، اب KPK لارے لپوں پر نہیں چلے گا، کسی سے بھیک یا خیرات نہیں مانگ رہا، KPK کا جائز حق مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے بہت زبردست فیصلہ کیا، یہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ان کے اس فیصلے اور ان کے اس حکم کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام THQs تمام ہاسپٹلز میں ماہ رمضان میں افطار اور سیر جو ہیں وہ لگیں گے، دسترخوان لگیں گے، یعنی سحری اور افطاری مریضوں کو، ان کے اٹینڈنٹس کو، ان کے لوائقین کو افطاری اور سحری کروائی جائے گی۔ خوبصورت فیصلہ، زبردست فیصلہ، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، کوئی اداکاری نہیں ہے، کوئی تذلیل نہیں ہے، بلکہ ہاسپٹلز کے اندر بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو مریضوں کے ساتھ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، کوئی بیچارہ کہاں سے آیا ہوتا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہوتا ہے، کوئی وہاں پہ گھر ہوتا نہیں ہے، ماہ رمضان ہیں اور روزے ہوتے ہیں لوگوں کے، تو یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، زبردست فیصلہ ہے کہ وہاں پہ دسترخوان لگیں گے اور لوگوں کو باعزت طریقے سے سحری اور افطاری کروائی جائے گی۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو برسر روزگار بنانے کے لیے ان کو سکلز سکھائے جائیں گے اور بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ بہت بڑا اعلان انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ عوام اور حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کریں، آپ اچھے طریقے سے مسائل کو ہائی لائٹ کریں، آپ میری ٹیم ہیں اور آپ چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، میرا کام ہے ان چیزوں پر ایکشن لینا۔ بہت زبردست۔ اور دوسری طرف پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، مریم نواز صاحب نے ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کروا دیا، تو یہ فرق ہے علی امین گنڈا پور میں اور مریم نواز میں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ وفاق نے صرف ایک مد میں KPK کا 1510 ارب دینا ہے، وفاق KPK کو اس کا حق دیتا تو KPK میں کوئی کچا گھر نہ ہوتا، ہمیں ہمارا حق دیں تاکہ ہم عوام پر خرچ کریں۔ انہوں نے کہا شہباز شریف آئے تھے یہاں پہ جن کے کچے گھر گرے بارش میں، ان کے لیے امداد کا اعلان کر کے اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اگر KPK کو اس کا حق 1500 ارب دے دیں، ہم لوگوں پر خرچ کریں گے، لوگوں کو برسر روزگار بنائیں گے، لوگ اپنے گھروں میں ایک ایک کمرہ پکا بنا لیں گے جب ہم ان کو روزگار کے مواقع فراہم کریں گے، غربت دور ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ہر بار خدا نخواستہ گھر گریں، لوگوں کی جانیں جائیں، بعد میں ہم جا کے ڈرامے کریں، پیسے دیں، اور انہوں نے کہا انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عاجزی سے حق مانگ رہے ہیں، حق نہ دیا گیا تو قانون میں دیے گئے تمام راستے اختیار کریں گے۔ رشوت دینے اور لینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ KPK کے عوام سے کہتا ہوں کہ جہنمی مت بنیں، اگر کوئی رشوت مانگتا ہے تو مزاحمت کریں، اسٹینڈ لیں، کھڑے ہوں، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اگر پھر بھی آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اپنے صوبے اور صوبے کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ رشوت دے رہے ہیں تو اپنی نسلوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، رشوت کے خلاف آواز اٹھائیں، آپ ہماری ٹیم ہیں، عوام رشوت کے خلاف کھڑی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں رشوت خور کے ساتھ نہیں، عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اگر میں رشوت کے خلاف آپ کا ساتھ کھڑا ہوں تو آپ کو بھی میری ٹیم بن کر میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، میرا ساتھ دیجیے۔ کوالٹی پر بہت شکایات آتی ہیں، ترقیاتی کام جو ہے وہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے ہو رہے ہوتے ہیں، اگر کوالٹی وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے تو اسی وقت جا کے روکیں، بجائے اس کے بعد میں آپ شکایت کریں۔ میڈیا اور عوام میری ٹیم بن کر باتیں مجھ تک پہنچائیں، اس کے بعد آپ پر واضح ہو جائے گا کہ میں مافیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں یا عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ ٹیم پر کے طور پر ہمیں چلنا ہوگا، نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ عوام غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں بادشاہت کا نظام جاری ہے۔ سابق وزرائے اعلیٰ سے تمام مرات انہوں نے واپس لے لی ہیں، تمام سیکورٹی واپس لے لی ہے، تمام گارڈ واپس لے لیے ہیں، پیٹرول شٹرول ہر چیز ختم کر دیا ہے۔ زبردست فیصلہ۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کو گارڈ رکھنے اپنے پیسوں سے رکھے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، یہ اب بد تہذیبی نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا بہت عجیب بات ہے کہ ہم عہدوں پر رہیں تو عوام ہمیں پالے، اور ہم عہدے پر نہ رہیں تو پھر بھی عوام ہمیں پالتی رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ماہ رمضان کے بعد وزیر اعلیٰ اور تمام وزراء کی مراد کم کریں گے، پیٹرول، مفت بجلی، ان چیزوں پر کٹ لگائیں گے۔ جس کو مراد لینی ہے اپنے پیسوں سے لے، موجودہ معاشی حالات میں نہ عیاشی کروں گا، نہ کسی کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے عیاشی کرنے دوں گا، سب کی مراد پر کٹ لگاؤں گا۔ وفاق کے پاس KPK کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو پھر ہم بجلی اور گیس کا آدھا بل دیں گے، کیونکہ ہم سستی بجلی اور گیس دے رہے ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن KPK کو اس کا حق جو ہے وہ دیں گے۔ تو بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ محمد فہیم صاحب نے جو ٹویٹ کیا کہ کے پی کے حق کے لیے ہم وفاق سے بات کریں گے، ان کے حالات کا اندازہ ہے، وفاق کے حالات کا اندازہ ہے، ہم عاجزی اور انکساری سے بات کریں گے لیکن صوبے کا حق نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ڈنڈے کے زور سے ڈرا دے گا تو ایسا نہیں ہوگا، طریقہ کار طے کریں گے اور حق لیں گے۔ تو یہ انہوں نے زبردست اعلانات کیا ہے، زبردست باتیں کی ہیں۔ مزمل اسلم صاحب نے بتایا ہے کہ صحت کارڈ کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے، 5 ارب کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے اور صحت کارڈ کا ریفائنڈ ورژن 1 ماہ میں متعارف کرایا جائے گا۔ احساس ڈیٹا کے ذریعے اور BISP کے ذریعے جو ڈیٹا ہے اس میں غریب خاندانوں کو 10,000 روپے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں، 8.5 لاکھ خاندانوں کو، 14% KPK کی جو آبادی ہے وہ اسے مستفید ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ پنجاب اور سندھ جو ہے وہ 3500 اور 5000 کا سامان دے رہے ہیں، ہم 10,000 نقد دے رہے ہیں۔ اور یہ ہے جناب KPK میں انہوں نے بڑی زبردست وہ اعلانات کر رہے ہیں، زبردست باتیں کر رہے ہیں۔ تو جن سے فقیر حسین صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور بتایا ہے، یہ درست ہے کہ اکرم درانی صاحب، حیدر ہوتی، پرویز خٹک اور محمود خان سمیت تمام وزرائے اعلیٰ سے سیکیورٹی اور یہ ساری مراد واپس لے جا رہی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔